अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 चीज़ें शुरू-शुरू में आपको बता देता हूँ, और वो ये है कि नंबर 1 तो ये है कि बाइडेन ने ये कह दिया है कि यूएस ट्रूप्स जो हैं, वो 31 अगस्त के बाद भी रह सकते हैं, ताकि वहाँ पे जो लोग फँसे हुए हैं, उनको वापस लाने में वो मदद दे सके। तो इसका मतलब है कि मज़ीद जो वायलेशन है इनके माहदे की, मज़ीद हो सकती है मुमकिन। इसके अलावा दूसरी छोटी-छोटी जो 2 खबरें हो मैं आपको बता दूँ कि एक तो ये है कि ट्रंप के जो टॉप नेशनल सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने ये कहा है, ख़ास तौर पे जो उसके आखिरी डिफेंस सेक्रेटरी थे, वज़ीर दिफ़ा थे एक्टिंग, उन्होंने ये कहा है कि ये जो ट्रंप ने इनको कहा था ना तालिबान को कि हम विथड्रॉल कर रहे हैं और आप हमारे साथ एग्रीमेंट कर लें, वो एक ट्रिक था। वो सचमुच में नहीं था उसका मतलब। उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको रूज़ का लफ़्ज़ उसने यूज़ किया कि ट्रिक करना था। और ये जो है क्रिस मिलर हैं, जो इनके आखिरी वज़ीर दिफ़ा थे, ये वो कह रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इनकी जो साइकी है, उसमें ट्रिकरी कितनी ज़्यादा मौजूद है। अच्छा, एक और जो छोटी-सी खबर है, वो अमेरिकन मीडिया दे रहा है, वो जो लड़का वन ऑफ दोज़ जो कि आपको पता है जो पिछले दिनों में जो जहाज़ उड़ रहा था और उसपे उसके साथ क्लिंग कर गए थे, लटक गए थे और ऊपर जाके फिर वो गिर गया था। उसमें से एक जो लड़का था 17 साला लड़का, उसका इंटरव्यू किया अमेरिकन मीडिया ने उसकी फैमिली का। और उसकी फैमिली ने ये कहा जी कि वो असल में चाहता था कि अमेरिका या कनाडा जाके कहीं सेटल हो जाए और वो यहाँ से जाना चाहता था। अच्छा, अब ये जो सूरत हाल है, अब ये इस तरह की स्टोरीज आप अब बहुत ज़्यादा सुनेंगे आइंदा चंद दिनों में, बल्कि शुरू हो चुका है वह काम। लेकिन ये अफगान मीडिया को यूज़ करते हुए ये बहुत सारे इस तरह की जो आपको चीज़ें हैं वो नज़र आएंगी, जिसमें मुख्तलिफ स्टोरीज नज़र आएंगी। ख़वातीन के साथ ज़्यादती हो रही है, लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, और ये मीडिया के ज़रिए अब आपको ये इस तरह की चीज़ें बम्बार्ड करना शुरू कर देंगे, एज़ इफ़ कि पहले जो कुछ था वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे सोने की और जनाब दूसरी कानें जो रोज़ाना दरियाफ़्त हो रही थी, और दूध की नहरें जो थीं वो शहद की नहरें बन गई हुई थी। तो ये सब कुछ आपको अब बताना शुरू करेंगे। मैं सिर्फ़ तालिबान को ये बताना चाहता हूँ कि आप जो मर्ज़ी कर लें, आप तारे तोड़ के भी ले आएँ ना, आप फ़रहाद भी बन जाएँ, तो आप इनको खुश नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुश होना नहीं चाहते। आप इनको अच्छे नहीं लगेंगे, जो मर्ज़ी आप कर लें। इसलिए आप जितना मर्ज़ी आप अपीज़ करने की कोशिश करें, जो मर्ज़ी कर लें, ये कोई बात आपकी मानने वाले नहीं है। आप जितना करेंगे वो कहेंगे नहीं, इससे भी ज़्यादा करो। और आप देखिएगा कि आइंदा चंद दिनों में मलाला जो है, उसका रोल आपको एक बहुत एक्टिव नज़र आना शुरू हो जाएगा। अभी 1-2 दफ़ा आपने देखा है ना, लेकिन अब ये कंसिस्टेंटली शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसकी अब नौकरी का वक़्त आ गया ना, टाइम टू पे बैक। तो जितनी अय्याशी उन्होंने करनी थी वो कर ली। अब वो उनको ये कहा जाएगा कि जनाब गो नाउ गेट बैक टू वर्क। अब आपका पे बैक का टाइम है। आप देखेंगे कि वो रोज़ाना कोई ना कोई ख़वातीन के मुतालिक, बच्चियों के मुतालिक कोई ना कोई बयान, कोई ना कोई इस तरह का। अभी आपने देखा काबुल में उन्होंने 3-4 लड़कियों को बुर्के में खड़ा करके दिखा के और दिखाया कि जी वो मुज़ाहरा कर रही हैं। 4 लड़कियाँ, ये मुज़ाहरा हो रहा है जी। लेकिन उसको पूरी दुनिया में जनाब प्ले अप कर दिया गया कि वाह, वाह, वाह! क्या हो गया? अच्छा, और दूसरा मुझे ये बताएँ कि ये ब्रॉड बेस्ड क्या होता है? ब्रॉड बेस्ड हुकूमत बनाएँगे जी, ऑल इंक्लूसिव हुकूमत बनाएँगे, ये पाकिस्तान भी कह रहा है। ये ब्रॉड बेस्ड होता क्या है और इंक्लूसिव क्या होता है? मुझे मुझे भी ज़रा समझा दें कि ये क्या कॉन्सेप्ट क्या है? कहाँ पे ब्रॉड बेस्ड और इंक्लूसिव हुकूमतें होती हैं? ये जो जमहूरियतों के चैंपियन हैं, ज़रा मुझे बताएँ ना। अमेरिका में ब्रॉड बेस्ड का तो मतलब फिर ये है कि फिर ये रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स मिल के फिर हुकूमत वहाँ पे बनाएँ। ऐसी ब्रॉड बेस्ड हो सकती है ना। सिर्फ डेमोक्रेट्स की हुकूमत तो ब्रॉड बेस्ड नहीं होगी। अभी भी वक़्त है कि बाइडेन साहब जो हैं वो ट्रंप साहब को बुला के कहें जी कि आइए हम मिल जाते हैं, 3 जो 4 लोग हैं, वो आप दे दें हमें, हम अपनी कैबिनेट में डाल लेते हैं और मैं और आप 2-2 साल का जो पीरियड है उसको डिवाइड कर लेते हैं। इसी तरह बोरिस जॉनसन जो है वो लेबर वालों को बुला के कह दें कि जी आइए ज़रा ब्रॉड बेस्ड बनाते हैं हुकूमत। और फिर ये जो हमारा हमसाया है, जहाँ पे वो बैठा हुआ है, जो टेररिस्ट होता था किस ज़माने में, उससे पूछ लें कि भई बीजेपी जो है, वो कांग्रेस के साथ मिलके या
دوسری جو جماعتیں ہیں علاقائی جماعتیں ان کے ساتھ مل کے فیڈرل گورنمنٹ بنا لیں. براڈ بیسڈ بنانی ہے نا. چلیں باقی سب کو چھوڑ دیں, پاکستان کو ہی دیکھ لیں. ذرا عمران خان صاحب سے کہیں نا کہ پی ٹی آئی مل کے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک براڈ بیسڈ حکومت بنا لیں. کیوں نہیں بناتے؟ پھر ایک دو بندے جو ہیں وہ پی ٹی ایم سے بھی لے لیں, ایم کیو ایم کے تو آلریڈی ہیں, اسی طرح سندھ میں ہیں, بلوچستان میں دوسرے لوگوں کو ملا کے براڈ بیسڈ بنائیں نا. یہ صرف طالبان کو آپ کیوں مشورہ دے رہے ہیں؟ تو اس لیے آپ جو مرضی کر لیں, آپ جتنا گیو ان کرتے چلے جائیں گے یہ آپ کے اوپر چڑھائی کرتے جائیں گے. یہ ہم نے پچھلے دہائیوں میں یہ دیکھا ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ پریس کانفرنسز کرنا بند کر دیں. آپ نے ابھی ایک کی ہے پریس کانفرنس, جتنی آپ پریس کانفرنسز کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کے اوپر کرٹیسزم آئے گا. آپ نے جو اپنی پالیسیز دینی ہے پریس ریلیز کے ذریعے دیں کہ جی آج ہم نے یہ کیا, یہ پریس ریلیز آ گئی ہے, اس کو چھاپ دیں. بس اخبارات چھاپ دیں گے اور جو ٹیلی ویژنز ہیں وہ اس کو پڑھ دیں گے. تو یہ پریس کانفرنسز کرنا چھوڑ دیں, یہ آپ کے کام نہیں آئیں گی اور نہ ہی آپ کے یہ بس کا روگ ہے. تو اس کو چھوڑ دیں آپ, کیونکہ دیکھیے جو کام وہ جنگ سے نہیں کر سکے نا, جو کام وہ جنگ سے نہیں کر سکے وہ آپ ڈپلومیسی کے ذریعے کریں گے. وہ آپ کے ساتھ اس طرح کریں گے, کھیل کھیلیں گے کہ آپ کو ہوش بھی نہیں آئے گی, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کیا ہوگا. اور اس میں پاکستان بھی یوز ہو سکتا ہے. یہ کارزائی وغیرہ جو ہیں, عبداللہ جیسے جو لوگ ہیں, یہ پاکستان کے اوپر پریشر ڈالا جائے گا کہ آپ ان کو انکلوڈ کروائیں حکومت کی جو تشکیل ہو رہی ہے, اور مختلف جو باقی لوگ ہیں ان کو بھی اس میں شامل کروائیں. یہ پاکستان کے ذریعے ہو سکتا ہے اور شاید ہو بھی. تو اب میں تھوڑا سا یہ بتاتا ہوں کہ جو ابھی صورتحال بن رہی ہے اس میں طالبان کے کون کون سے لوگ ہیں جو زیادہ پرومیننٹ ہیں, جو زیادہ آگے آ سکتے ہیں. آپ نے سنا بھی ہوگا, لیکن تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو باتیں ہو رہی ہیں ہو سکتا ہے ان کے علاوہ بھی چینجز آ جائیں, لیکن سب سے زیادہ جو جن کے اوپر تقریباً ایک کنسنسس نظر آ رہا ہے وہ ملا عبدالغنی برادر ہیں. یہ لائکلی طور پر سمجھا جا رہا ہے کہ شاید یہ ہوں گے. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے دوحہ میں تھے, اور دوحہ سے پھر دوحہ میں تقریباً یہ جو ایک ان کا آفس تھا آلموسٹ 10 سال تقریباً ہونے والے ہیں, یہ وہاں پہ تھے اور اس کو ہیڈ کر رہے تھے وہاں پہ جو پولیٹیکل آفس تھا اس کو. اور جو آرگنائزیشن پوری کی پوری وہاں پہ بنی ہوئی ہے اس میں یہ نمبر 2 ہے طالبان کے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ملا عمر کے بہت ساتھی تھے, کیونکہ جو یہ فاؤنڈرز میں سے ہیں, اور ملا عمر ان کو کہتے ہوتے تھے برادر, تو ادھر سے پھر ان کا نام جو ہے وہ برادر بن گیا ہے. تو یہ بہت قریبی رہے ہیں ملا عمر کے, تو اس لیے ان کی عزت بھی کی جاتی ہے اور بہت زیادہ. اسی طرح ان کے جو آج کل سربراہ ہیں مولوی ہیبت اللہ خنزادہ صاحب, ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کو ایران کی طرح ایک سپریم لیڈر بنا دیا جائے, کہ وہ ایک سپریم ہیڈ کے طور پر اوپر رہیں اور باقی جو لوگ ہیں وہ ان کے نیچے رہیں, اور ان سے وہ ہدایات لیں, اور ملا برادر کے ذریعے ساری جو چیزیں ہیں وہ سامنے آتی جائیں. یہ جو ملا برادر ہیں یہ میں نے جیسے کہا کہ یہ ملا عمر کے بہت قریبی ہوتے تھے, اور ملا عمر آپ کو پتا ہے کہ ہوتک ٹرائب کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اور ان کو اگرچہ انہوں نے ڈیزگنیٹ کیا ہوا ہے سیکورٹی کونسل نے کہ یہ ٹریول وغیرہ نہیں کر سکتے ہیں, اور اس میں ان کا لسٹ کے اندر اس کا نام, اور اسی وجہ سے وہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ان کو اس لسٹ میں سے سب کو نکلوایا جا سکے. اسی طرح ملا عمر کے جو صاحبزادے ہیں ملا محمد یعقوب صاحب, بڑے ینگ سے لڑکے ہیں, وہ بھی 30-31 سال کے ہوں گے. تو ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی بہت امپورٹنٹ شخصیت ہیں, کیونکہ ان کے بارے میں لوگوں کا ایک کنسنسس ہے کہ جو ملا یعقوب کہہ دیں گے بس وہی کرنا ہے, اور یہ آپریشنل ہیڈ بھی ہیں ان کے جو ملٹری ونگ ہے. تو اس لحاظ سے یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ شخصیت ہے, ان کا بھی ہو سکتا ہے حکومت میں ایک کافی اہم رول ہو. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ملا جو یعقوب ہیں یہ ان کا جو رہبری شورا ہے اس میں بھی یہ اس کا حصہ ہیں. تو اس لحاظ سے یہ بڑا ایک امپورٹنٹ کام کر چکے ہیں, اور ابھی بھی آپ کو پتہ ہے جو بھی جب یہ کابل میں بھی گئے ہیں تو ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹس آئی ہیں کہ آپ یہ کریں اور یہ نہ کریں, تو لوگ ان کی بات کو سنتے ہیں. اسی طرح ایک ملا خیر اللہ خیر خواہ ہیں اور محمد فضل ہیں, یہ دونوں جو ہیں یہ ڈیٹینیز رہے ہیں گوانٹانامو میں, اور یہ پچھلی حکومت میں بھی یہ رہے ہیں, وزیر رہے ہیں. یہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ جب ڈیٹینیز تھے آپ کو یاد ہے کہ 2014 میں پھر ان کو ریلیز کیا گیا تھا, وہ ایک امریکن فوجی جو تھا اس کو برڈ ڈال کے کیا نام تھا اس کا,
اس کے بدلے میں ان کو پھر ریلیز کیا گیا تھا. اور یہ جو ہیں خیر خواہ یہ بھی ملا برادر کی طرح پوپلز ہی ہیں, تو اس لیے ان کا بھی آپس میں ایک تعلق ٹرائب کا بھی ہے. تو یہ امپورٹنٹ لوگوں میں سے ہیں جو سامنے آ سکتے ہیں, اور منسٹر بھی رہے ہیں, ان کا تجربہ بھی ہے. اسی طرح جو فضل صاحب ہیں وہ درانی ٹرائب کے ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں ان کا کافی امپورٹنٹ ایک رول رہا ہے تنظیم میں بھی اور حکومت میں بھی. اسی طرح حقانیز کا بھی ایک بہت بڑا نام ہے. حقانیز جو ہیں آپ کو پتہ ہی ہے, ان کے اوپر تو امریکہ کو بڑا مسئلہ رہا ہے. ان کے انس حقانی جو ہیں ان کی ملاقات ابھی آپ کو دیکھا کل کے ان کے ساتھ کرزئی کے ساتھ ہوئی ہے, وہاں پہ وہ نیگوسیشنز وغیرہ کر رہے ہیں. تو حقانیز کا بھی ایک رول جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہوگا, کیونکہ حقانیز سارے کے سارے شاید سامنے نہ آئیں کیونکہ وہ بھی اس لسٹ میں شامل ہیں جو کہ یو این سیکورٹی کونسل کی ہے, تو ہو سکتا ہے وہ سامنے نہ آئیں, لیکن انس حقانی کو تو ہم نے دیکھ لیا. اسی طرح جو مختلف لوگ ہیں, وہ ایک جو عباس ستانکزئی تھے وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں, وہ بھی ایک امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں. تو کافی لوگ ہیں. ذبیح اللہ مجاہد کو آپ نے دیکھا, ان کی یہ بھی ڈیٹین ہی رہے ہیں گوانٹانامو میں. تو آپ دیکھیں نا کہ کیسے کیسے لوگ ہیں کہ جو کسی زمانے میں گوانٹانامو میں تھے. ایون ملا برادر کو دیکھیں نا کہ پاکستان میں 8 سال قید میں رہے ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں یہ کافی امپورٹنٹ ہے, اور اب کوشش یہ کی جائے گی کہ ان لوگوں کو جو کہ فار ایگزامپل ناردرن الائنس کے لوگ ہیں جو کہ پرو انڈیا گروپ کہا جاتا ہے, اور جو پہلے ہی دن پاکستان آ گئے تھے, تو انہوں نے اپنی ولنگنیس شو کی ہے کہ ہم نئے سیٹ اپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں, اور اسی لیے وہ پاکستان آئے ہیں. تو یہ بہت بڑی چینج آئی ہے ان کے اندر, تو ان کو بھی اکاموڈیٹ کیا جائے گا. عبداللہ جو ہیں وہ بھی ظاہر ہیں. پھر حامد کارزئی تو آپ کو پتہ ہے بادشاہ ہیں ان مذاکرات کے اور ڈیلنگ شیلنگ کے حوالے سے, تو ان کا بڑا نام ہے. گلبدین حکمت یار اگرچہ ان کی ایج کافی ہو رہی ہے, لیکن پھر بھی ان کا ایک رول ہے, اور وہ لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ اس قابل ہیں کہ ان کو رکھا جائے ساتھ. اور یہ بھی ضروری ہے کہ ایک ونڈو بنائی جائے. یہ آرگومنٹ دیا جا رہا ہے کہ ایک ایسے لوگ بھی ساتھ ہوں جو کہ ونڈو کھولیں ویسٹ کی طرف, تو اس لیے ان کا نام لیا جا رہا ہے. پھر ہزاراز جو ہیں, ہزاراز میں سے جو شیعہ ٹرائب ہیں ان میں سے کچھ ایک دو لوگ جو ہیں ہو سکتا ہے ان کو بھی لیا جا سکے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ آپ کو بتائے گی کہ کیا ناردرن الائنس میں سے کون کون سے لوگ آ سکتے ہیں. محمد محقق صاحب جو ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں. پھر اس میں جو محمد کریم خلیلی ہیں جو کہ ہزارہ ہیں, وہ وائس پریزیڈنٹ بھی رہے ہوئے ہیں کارزئی کے دوران, تو وہ بھی اس میں آ سکتے ہیں. تو یہ کافی امپورٹنٹ قسم کی جو پرسنالٹیز ہیں اس میں یہ شامل ہو سکتی ہیں. اور خاص طور پہ میں صرف یہ کہوں گا کہ ٹرسٹ بٹ ویریفائی. طالبان آپ کی حکومت آپ کے قدموں کے نیچے پڑی ہوئی ہے. اب اگر آپ گیو ان کریں گے اور یہ ڈپلومیسی کے چکر میں اور تعلقات کے چکر میں کہ جناب آپ ویسٹ ہمارے لیے دروازے کھول دے گا, میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ کبھی آپ کو فیورز نہیں دیں گے, کیونکہ وہ کبھی یہ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ افغانستان جیسے ملک میں ایک ایسی حکومت آ جائے اور پھر چلے جو کہ اسلامک ہو اور پھر وہ کامیاب ہو. کیونکہ وہ ان کا سب سے بڑا نائٹ میئر ہوگا کہ اگر وہ کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر وہ ماڈل جو ہے وہ ریپلیکا کہیں نہ کہیں اور بھی ہو سکتا ہے, ملٹی پلائی ہو سکتا ہے, تو وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے. تو اس لیے آپ جو مرضی کر لیں, تو وہ جو ہے نا کہا گیا ہے کہ یہ لوگ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. تو اس لیے دوستی کی امیدیں کم رکھیں, اپنے کام پہ فوکس رکھیں, پرفارم کریں, گورن کریں اچھی طریقے سے, انصاف دیں لوگوں کو. سب سے بڑی بات یہ ہے پاکستان جیسے ملکوں میں جہاں پہ انصاف کا نام تک نہیں ہے, آپ اگر انصاف دیں گے تو لوگ آپ کے اوپر خوش ہوں گے اور اللہ کی رحمت آپ کے اوپر انشاءاللہ اپنا سایہ کرے گی. بہت بہت شکریہ.